सबसे पहले खबर आपको देंगे, बेनज़ीर और नवाज शरीफ ने अपनी अपनी पार्टियों में शमूलियत की दावत दी। दोनों जमातों की करप्शन खत्म करने के लिए ही मैं सियासत में आया था। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा कहते हैं खाता है तो लगाता भी है, कहते हैं कि एक सरदारी सब पर भारी, उन्होंने पैसे चोरी किए हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्हें पाकिस्तान की सियासत के बारे में कुछ इल्म नहीं था, इस तरह सियासत में आए। बेनज़ीर भुट्टो से दोस्ती थी, नवाज शरीफ को क्रिकेट का ज़्यादा शौक था, वो इत्तेफाक से वज़ीर आज़म बन गए। ताकत की हुक्मरानी का मतलब जंगल का कानून है, एलीट क्लास की चोरी मुल्क तबाह कर देती है। पाकिस्तान में ये था ना, जब आप चैलेंज करते हैं, और मैंने दोनों को चैलेंज कर दिया, दोनों ने मुझे बारी बारी कोशिश की कि मैं उनको ज्वाइन कर जाऊँ, एक तो पीपल्स पार्टी, नून लीग, और दोनों को मैं जानता था। लेकिन पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स की जो था, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था उसका, तो उसी तरह मैं पॉलिटिक्स में आया। बेनज़ीर मेरे से मेरी दोस्ती थी, और नवाज शरीफ को आपको पता है उसको क्रिकेट का ज़्यादा शौक था, बाई चांस प्राइम मिनिस्टर बन गया। क्या जी खाता है तो लगाता भी है, इस तरह की फुलिश चीज़ें कर देते हैं कि अच्छा जी एक जरदारी सब पे भारी। वो पैसे चोरी किए हुए मुल्क के। कि जब मैंने पॉलिटिक्स शुरू की तो वो ऐसी था जब मैंने स्विमिंग शुरू की, पहली दफ़ा मैंने स्विमिंग पूल देखा, तो मैंने वो देखा कि सारे स्विमिंग कर रहे हैं, वो हुआ जो मैंने पहले छलांग मारी थी, पानी में सीधा नीचे चला गया। हमारा जो पोटेंशियल पूरा नहीं हुआ, उसकी असल वजह क्या है? उसकी असल वजह ही इंसाफ है, ना इंसाफी। ताकत की हुक्मरानी जंगल का कानून है, माइट इज राइट। कभी भी पटवारी, गरीब, थानेदार ये चोरी करेंगे, ये मुल्क को तबाह नहीं करते। तबाह जो मुल्क में करता है, जो आपकी रूलिंग एलीट जब चोरी शुरू करती है, वो फिर मुल्क तबाह हो जाता है। ये जो दो बड़े खानदान आए हैं जिन्होंने बेदर्दी से मुल्क को लूटा है, इन्होंने जो सबसे बड़ा डैमेज किया है, पैसे से बड़ा डैमेज किया है, इन्होंने करप्शन को एक्सेप्टेबल कर दिया माशरे में। लोग करप्शन को बुरा नहीं समझते। आपको नून लीग में आने की दावत दी, अपना वजन बढ़ाने की जरूरत नहीं है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म इमरान खान को जवाब, कहा कि इमरान खान सुबह उठते ही आपका काम सिर्फ अवाम को आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई महंगी करना होता है। मरियम औरंगजेब का कहना था कि वज़ीर आज़म सुबह उठते ही काम अवाम को बेरोजगार करना होता है, अवाम की दवाएं महंगी करना होता है। अवाम के साथ जुल्म को इमरान खान जिहाद का नाम दे रहे हैं। ए टीम और माफिया से खर्च चलाने वाला बड़े बड़े डाकुओं के बारे में सोचता है। हर महाज पर नाकाम और करप्शन से भरपूर अवाम दुश्मन हुकूमत को मदीना की रियासत से मिलाने की कोशिश करते हैं। अवाम से उनकी रोटी और दवाई छीन लेने को जिहाद कह रहे हैं। मुशावरत के लिए वजीर आजम का शहबाज शरीफ से मिलना जरूरी नहीं। फवाद चौधरी का दो टूक पैगाम, कहा इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन से मुज़ाकरात कर रहे हैं। सियासी मामलात अपनी जगह, लेकिन बड़ी चीजों पर हुकूमत और अपोजिशन को मिल बैठना चाहिए। नवाज शरीफ, मरीम नवाज और मौलाना फजल रहमान जैसे लोग चाहते हैं कि सिस्टम ना चले। नवाज शरीफ, मरीम नवाज समेत जो लोग असेंबली से बाहर हैं, निज़ाम तबाह करना चाहते हैं। जो मुंतखब अराकीन हैं, सिर्फ उन्हीं से बात होगी। नवाज शरीफ और बानी MKM पार्टी की सरबराही नहीं कर सकते। जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकर्री का है, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब खत लिख रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन को, और उसके ऊपर एक राय होगी, लेकिन वो कंसल्टेशन जो है उसके लिए मिलना ज़रूरी है। ये मुल्क अगर इसमें जमहूरियत ने रहना है तो एक निज़ाम तो हमें वज़ा करना पड़ेगा जिसके ऊपर तमाम लोगों का एतमाद हो। और ये भी शहबाज शरीफ साहब ने बयान दिया कि वो उस पर आगे चलने को तैयार हैं, ये खुशाइन बयान था। कुछ लोग हैं जो इस ऐवान का हिस्सा नहीं है, जैसे नवाज शरीफ हैं, फजलुर रहमान हैं, मरियम नवाज हैं, और कुछ लोग हैं, वो इस निज़ाम को ताकतवर होता नहीं देखना चाहते। वो तो चाहते हैं निज़ाम तलपट हो, निज़ाम बिगड़े और हमें मौका मिले। हम जो पार्लियामान के अंदर लीडर्स हैं, हम उनसे बात करेंगे, जो पार्लियामान से बाहर लीडर हैं उनसे हम बात नहीं करेंगे। चाहे वो अल्ताफ हुसैन हो, चाहे नवाज शरीफ हो, उनको पार्टी लीड करने का हक नहीं है, क्योंकि वो फ्यूजिटिव ऑफ लॉ है। आसिम सलीम बाजवा चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी के ओहदे से मुस्ताफी हो गए। खालिद मंसूर वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए सीपैक अथॉरिटी तैनात कर दिए गए। आसिम सलीम बाजवा ने अपने बयान में कहा कि सीपैक अथॉरिटी की अहम जिम्मेदारियां अदा करने पर अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने आसिम सलीम बाजवा को खिराज तहसीन पेश किया। आसिम सलीम बाजवा चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी के ओहदे से मुस्ताफी। खालिद मंसूर वजीर आजम के मुआविन खुसूसी तयनात। मुआविन खुसूसी बराए सीपैक अफेयर्स होंगे। ट्विटर पर जारी बयान में आसिम सलीम बाजवा ने लिखा कि अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे सीपैक जैसे इदारे की सरबराही का मौका मिला। वजीर आजम इमरान खान के भरोसे और हिमायत के बगैर मुमकिन नहीं था।
انہوں نے لکھا کہ سی پیک کے تحت تمام منصوبوں کے مستقبل کی سمت طے کر دی ہے. خالد منصور کے لیے نئی خواہشات کا اظہار کرتا ہوں. وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے عاصم سلیم باجوہ کو خراج تحسین پیش کیا. ٹویٹ میں لکھا کہ ان کی لگن اور عزم بڑی طاقت اور حمایت کا ذریعہ تھی. واضح رہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے عاصم سلیم باجوہ کا بطور معاون خصوصی استعفیٰ قبول کر لیا تھا. بطور چیئرمین سی پیک اتھارٹی اپنا کام کر رہے تھے. کراچی اور حیدرآباد میں سب سے کم ویکسینیشن کی گئی. سندھ حکومت کی کارکردگی کی باقی تمام صوبوں سے پیچھے ہے. سندھ حکومت کورونا پر قابو پانے کے لیے کارکردگی بہتر کرے. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کی پریس کانفرنس. کہا کہ سندھ حکومت کو وفاق بار بار گورننس بہتر کرنے کا کہتا آ رہا ہے. اسلام آباد میں 50% شہریوں کی ویکسینیشن ہو گئی. لاہور میں 27% شہریوں کی ویکسینیشن ہو گئی. ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے لاک ڈاؤن کے مخالفین کو سیاسی منافق قرار دے دیا. نیوز کانفرنس میں کہا کہ کراچی حیدرآباد کی بہتری کے نام پر سیاست کی جا رہی ہے. نہ کام کرتے ہیں نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں. پی ٹی آئی والے مشکل وقت میں متحد کرنے کی بجائے شہریوں کو ورگلا رہے ہیں. وفاقی حکومت ایئرپورٹس پر درست انتظامات کرتی تو کورونا کے UK اور ڈیلٹا ویریئنٹ نہ پھیلتے. حلیم عادل شیخ کا خود پر مبینہ حملے کی تحقیقات وفاقی اداروں کے ذریعے کرانے کا مطالبہ. انہوں نے وزیر اعظم کو خط لکھا جس میں ان کا کہنا تھا کہ اطلاع دی تھی کہ پیپلز پارٹی کے لوگ حملہ کر سکتے ہیں. نواب شاہ پہنچنے پر پولیس غائب تھی. کسی قسم کی سیکیورٹی نہیں دی گئی. حلیم عادل شیخ پر مبینہ حملے کا معاملہ. اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی کا وفاقی اداروں سے تحقیقات کا مطالبہ. حلیم عادل شیخ نے خود پر مبینہ حملے پر وزیر اعظم کو کارروائی اور تحقیقات کے لیے خط لکھ دیا. خط میں لکھا کہ سیکیورٹی کی فراہمی کے لیے IG سندھ سمیت تمام افسران کو لیٹر لکھے تھے. کارکنوں نے اطلاعات دی تھیں کہ PP کے لوگ حملہ کر سکتے ہیں. DIG نواب شاہ عرفان بلوچ SSP سعود مکسی کو آگاہ کیا تھا. مزید لکھا کہ پولیس افسران نے مکمل سیکیورٹی کی یقین دہانی کرائی تھی. نواب شاہ پہنچنے پر پولیس غائب تھی. کسی قسم کی سیکیورٹی نہیں تھی. سندھ میں PSP افسران پیپلز پارٹی کی غلامی کر رہے ہیں. تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی عطا اللہ نے سندھ میں گورنر راج لگانے کا مطالبہ کر دیا. قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ کراچی میں امن و امان کے معاملے پر سندھ حکومت کے لوگ اثر انداز ہو رہے ہیں. سندھ میں قائد حزب اختلاف پر حملہ کیا گیا. پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کو خبردار کرتے ہیں اگر ایسا دوبارہ کیا گیا تو ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. سندھ بالخصوص کراچی کے حالات کی طرف اس ایوان کی توجہ چاہتا ہوں. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ہمارے اپوزیشن لیڈر سندھ کے اس پہ حملہ کیا گیا. پہلے تو میں اس حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. میں پیپلز پارٹی کو اور سندھ گورنمنٹ کو خبردار بھی کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ یہ مستی کریں گے بار بار ہمارے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ, پہلے بھی آپ نے جیل میں ڈالا اور پھر جیل میں اس پہ حملہ کیا, تو اگر آپ یہ حرکتیں کریں گے, لیکن یہ ہم کبھی آپ کو اجازت نہیں دیں گے کہ آپ اپوزیشن لیڈر کو حملہ کریں. آپ کے بھی لیڈر ہیں اور آپ کے لیڈر تو ویسے بھی بڑے نازک ہیں, پھر آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. ہمارے لوگوں کو آپ تنگ کر رہے ہیں, یہ تنگ کرنا چھوڑ دیں, نہیں تو میں پرائم منسٹر صاحب سے اور اپنی فیڈرل گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ گورنر راج لگا دیں سندھ میں, اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. نذیر چوہان نے غلطی تسلیم کر لی, شہزاد اکبر نے معاف کر دیا. دونوں کے درمیان صلح نامہ سامنے آ گیا. معاون خصوصی نے لکھا کہ نذیر چوہان نے بے بنیاد الزامات پر معذرت کر لی ہے. ضمانت پر کوئی اعتراض نہیں. MP نذیر چوہان نے ضمانت کے لیے دوبارہ سیشن کورٹ میں درخواست دائر کر دی. نذیر چوہان نے معافی مانگی, شہزاد اکبر نے معاف کر دیا. کپتان کے 2 سینئر کھلاڑیوں میں آخرکار صلح ہو گئی. معاملہ خصوصی شہزاد اکبر نے اسٹیمپ پیپر پر صلح نامہ بھی تحریر کر دیا. شہزاد اکبر نے لکھا کہ نذیر چوہان نے غلطی تسلیم کر لی, بے بنیاد الزامات پر بھی معافی مانگی ہے. اب رکن پنجاب اسمبلی کی ضمانت پر کوئی اعتراض نہیں. ذرائع کے مطابق صلح میں صوبائی وزیر فیاض چوہان نے اہم کردار ادا کیا. ادھر MP نذیر چوہان نے ضمانت کے لیے دوبارہ سیشن کورٹ میں درخواست دائر کر دی. درخواست میں موقف اپنایا کہ مقدمہ غلط فہمی کی بنیاد پر درج کروایا گیا تھا. مدعی سے صلح ہو چکی ہے. اس طرح ہے کہ درخواست ضمانت منظور کی جائے. عدالت نے ریمارکس دیے شہزاد اکبر خود پیش ہو کر ملزم کو معاف کریں. وکیل نے موقف اختیار کیا, شہزاد اکبر پیش نہیں ہو سکتے. عدالت نے قرار دیا شہزاد اکبر معافی کے لیے نمائندہ مقرر کریں.
کون بنے گا آزاد کشمیر کا نیا وزیر اعظم؟ کشمیر سے اسلام آباد تک سیاسی مشاورت تیز ہو گئی۔ قائد ایوان کے انتخاب کے لیے کل صبح 10 بجے کاغذات نامزدگی داخل ہوں گے۔ قائد ایوان کا انتخاب آزاد کشمیر اسمبلی دوپہر 2 بجے کرے گی۔ وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں شامل سردار تنویر الیاس بھی ہنگامی طور پر اسلام آباد روانہ ہو گئے۔ تنویر الیاس کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے نام پر مشاورت جاری ہے، آزاد کشمیر کی ترقی کے لیے کام کریں گے، احتساب کا عمل بھی شروع کیا جائے گا۔ آزاد کشمیر میں سیاسی ہلچل زوروں پر، نئے وزیر اعظم کے نام پر سیاسی قیاس آرائیوں کا سلسلہ زور پکڑ گیا۔ کشمیر سے اسلام آباد تک سیاسی مشاورت جاری۔ آزاد کشمیر اسمبلی کے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے صبح 10 بجے کاغذات نامزدگی داخل کیے جائیں گے۔ قائد ایوان کا انتخاب آزاد کشمیر اسمبلی دوپہر 2 بجے کرے گی۔ وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں کئی اہم نام شامل ہیں۔ بیرسٹر سلطان محمود اور سردار تنویر الیاس کا نام سیاسی حلقوں میں مسلسل زیر بحث ہے۔ سردار تنویر الیاس کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے نام پر مشاورت جاری ہے، آزاد کشمیر کی ترقی کے لیے کام کریں گے، احتساب کا عمل بھی شروع کیا جائے گا۔ قائد ایوان کے لیے بھی ہماری مرکزی قیادت اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب اناؤنسمنٹ کر لیں گے، تو ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ انشاءاللہ اگلے 24 یا 48 گھنٹوں میں یہ مرحلہ مکمل ہو جائے گا۔ آزاد کشمیر اسمبلی میں پی ٹی آئی 19 ارکان کے ساتھ واضح اکثریت حاصل کر چکی ہے۔ اہم خبر آپ کو دیں گے، پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر میں وزیر اعظم کا انتخاب، الیکشن سے قبل فارورڈ بلاک بننے کا امکان، اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کی ایک لابی اظہر صادق کو وزیر اعظم بنوانا چاہتی ہے۔ اظہر صادق پر مبینہ طور پر منشیات فروشوں کی پشت پناہی کا بھی الزام ہے۔ پارٹی قیادت نے بیرسٹر سلطان محمود اور سردار تنویر الیاس کو صدر آزاد کشمیر اور وزیر اعظم کے لیے گرین سگنل دے دیا ہے۔ بیورو چیف اسلام آباد غلام مرتضیٰ ہمارے ساتھ مزید بات کریں گے اس خبر سے متعلق۔ جی غلام مرتضیٰ۔ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر میں وزیر اعظم کے انتخاب سے قبل ہی فارورڈ بلاک بننے کا امکان جو ہے وہ واضح ہو گیا ہے اور اختلافات بھی کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری اور سردار تنویر الیاس کو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے انہیں گرین سگنل دیا تھا کہ انہیں ایک کو صدر اور ایک کو وزیر اعظم، لیکن پارٹی میں موجود چند افراد اپنے مخصوص ایجنڈے پر کارفرما ہیں اور انہوں نے آزاد کشمیر کے دونوں رہنماؤں کو صدر اور وزیر اعظم کے عہدوں سے دور رکھنے کے لیے حکمت عملی بنا دی ہے۔ اور سیاسی حلقوں کا اب یہ کہنا ہے کہ اگر آزاد کشمیر میں فارورڈ بلاک بن گیا تو پی ٹی آئی کی نئی حکومت پہلے دن سے ہی بہت کمزور ہوگی اور مستقبل میں بھی پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک اور متحدہ اپوزیشن نئی حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج بن سکتے ہیں۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ جو لابی سرگرم تھی انہوں نے اظہر صادق کو وزیر اعظم بنانے کے لیے کام مکمل کر لیا ہے اور امکان ہے کہ اظہر صادق جو ہیں وہ ان کو وزیر اعظم کی اناؤنسمنٹ بھی ان کی کر دی جائے، لیکن یہاں یہ بھی قابل ذکر ہے کہ جو فارورڈ بلاک بنایا گیا ہے وہ اظہر صادق کیونکہ وہ مبینہ طور پر منشیات فروشوں کے پشت پناہی کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ ایسے شخص کو ایک لابی لے کے آئی ہے، اس وجہ سے یہ فارورڈ بلاک بنایا گیا ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جانب سے۔ اور اب یہ خدشہ ہے کہ کل یہ اختلافات بھی مزید کھل کر سامنے آ جائیں گے جب انتخاب وزیر اعظم کا ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، تو کل واضح ہو جائیں گی ساری چیزیں۔ بہت شکریہ آپ کا غلام مرتضیٰ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آزاد کشمیر اسمبلی میں تحریک انصاف کے انوار الحق نے اسپیکر اور ریاض گجر نے ڈپٹی اسپیکر کی نشست سنبھال لی۔ قانون ساز اسمبلی میں پی ٹی آئی کے دونوں امیدوار 32 ووٹ لے کر اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر منتخب ہوئے۔ اس سے پہلے ارکان کی حلف برداری پر نون لیگ نے شدید احتجاج کیا۔ مظاہرین نے اسمبلی جانے والے راستے بند کر دیے۔ کے دل سے حلف کھاتا ہوں آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا پہلا اجلاس، ارکان کی حلف برداری، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب، مبینہ دھاندلی کے خلاف نون لیگ ارکان سراپا احتجاج۔ تحریک انصاف کے انوار الحق اسپیکر اور ریاض گجر ڈپٹی اسپیکر منتخب ہو گئے۔ انوار الحق نے 32 ووٹ لیے، مد مقابل اپوزیشن امیدوار فیصل ممتاز 15 ووٹ لے سکے۔ ریاض گجر پر بھی 32 ارکان نے اعتماد کا اظہار کیا۔ نون لیگ کے نثارہ عباسی کو 15 ووٹ ملے۔ اس سے قبل نومنتخب ارکان کی حلف برداری کے موقع پر ماحول کشیدہ ہو گیا۔ نون لیگی ارکان نے قانون ساز اسمبلی جانے والے راستے بند کر دیے، پی پی اور پی ٹی آئی پر دھاندلی کا الزام لگایا اور پولیس سے بھی آمنا سامنا ہوا۔ اجلاس میں جو اراکین نے حلف اٹھایا وہ ہم نے بطور احتجاج حلف اٹھایا،
اور جو دھاندلی حکومت پاکستان کی جانب سے وزیر اعظم پاکستان کی سرکردگی میں کی گئی مرکزی وزراء کی، اس حوالے سے ہمارے شدید تحفظات ہیں۔ اسپیکر شاہ غلام قادر نے 49 نامنتخب ارکان سے حلف لیا۔ پیپلز پارٹی کے جاوید اقبال حلف نہ اٹھا سکے۔ مسلم کانفرنس کے صدر عتیق بھی غیر حاضر رہے۔ پی ٹی آئی رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کراچی میں ٹریفک پولیس اہلکاروں سے الجھ پڑے۔ تکرار کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ رکن قومی اسمبلی نے پولیس پر ویکسینیشن کارڈ سے پہلے رشوت طلب کرنے کا الزام بھی لگا دیا۔ مرتضی وہاب کا معاملے پر رد عمل، کہا ٹریفک اہلکار کے خلاف عامر لیاقت حسین کی حرکت قابل مذمت اور شرمناک ہے۔ کسی عوامی نمائندے کو اس طرح سے بات کرنا زیب نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا کہ کراچی تہذیب و تمدن اور شائستگی کا شہر ہے۔ یہ سب سستی شہرت حاصل کرنے کے طریقے ہیں کہ ایک بندہ ویڈیو ریکارڈنگ کرتا ہوتا ہے اور وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ مراد علی شاہ صاحب، کون ہو آپ؟ جو بھی ہو، یہ کراچی کی سڑکوں پر ویکسینیشن کارڈ چیک کرنے والے پولیس اہلکاروں کے پاس ویکسینیشن کارڈ ہے، ان کی اپنی ویکسینیشن ہوئی بھی ہے، جو لوگوں کے ویکسینیشن کارڈ چیک کرتے پھر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، پھر پیسے مانگ رہے ہیں۔ کیا دھندا بنایا ہوا آپ نے یار؟ سدھر جائیں، صحیح ہو جائیں۔ کراچی کے لوگ بفر گئے تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ پی ٹی آئی کے ایم این اے جناب عامر لیاقت حسین صاحب کی حرکت کو کنڈیم کرنا چاہوں گا۔ میں سمجھتا ہوں شرمناک ہے، کسی پبلک ریپرزینٹیٹیو کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طریقے سے بات کرے، اور بالخصوص کراچی ہمارا تو تہذیب کا شہر ہے، تہذیب و تمدن کا شہر ہے۔ یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو کہ اس شائستگی کو، اس تہذیب کو پیچھے کر کے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں سستی شہرت حاصل کرنے کے طریقے ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ تو مشعل راہ بنے، مثال بنے ساری قوم کے لیے۔ اس طرح کی حرکتیں کر کے میں سمجھتا ہوں وہ کوئی اچھی چیز نہیں کرے۔